जिस तरह अदालतों से सजाएं आ रही हैं, हमारे अदालती निज़ाम को एक आला बना दिया गया है, एक आला सफाकियत का, आवाज को दबाने का, जमहूरी आईनी हुकूक को खत्म करने का 10-10 साल की सजाएं दी जा रही हैं। किस बुनियाद पर? ये पूरी कौम को पता होना चाहिए कि क्यों ये 10-10 साल की सजाएं उमर अयूब साहब को दी गई हैं, शिबली फराज साहब को दी गई हैं, पंजाब असेंबली में हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन अहमद बच्चर साहब को दी गई हैं, अहमद चट्ठा साहब को दी गई हैं, बिलाल एजाज साहब को दी गई हैं, और आज एक हमारे साथी को उम्र कैद सुना दी गई है। तो मकसद इन सजाओं का सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की आवाम दहशत ज़दा हो जाए, पाकिस्तान की आवाम ये समझे कि आगे कोई रास्ता नहीं है। और ये भूल है उन लोगों की जो पाकिस्तान की आवाम को दहशत ज़दा करना चाहते। पाकिस्तान की आवाम अब हकीकी आज़ादी चाहती है, जमहूरियत चाहती है। पाकिस्तान की आवाम डर के नहीं रहना चाहती, खौफ से नहीं रहना चाहती। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो सजाएं हुई हैं हमारे दोस्तों को, उमर अयूब साहब को, शिबली फराज साहब को, दीगर जो हमारे पंजाब असेंबली के मेंबरान हैं, देखिए आपको पता होना चाहिए कि यह सजा क्यों हुई है। इन सब पर एक इल्ज़ाम ये है कि 9 मई के हवाले से इन्होंने एक साजिश में शमूलियत इख्तियार। कहा यह जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जिसको हम रद्द करते हैं, कि इमरान खान साहब ने एक मीटिंग की 4 मई 2023 को चक्री में, वहां रुके वो मोटरवे के किनारे, और एक मीटिंग की उन्होंने। फिर कहा जाता है कि एक मीटिंग उन्होंने की लाहौर जमान पार्क में अपनी रिहाइश गाह पे 7 मई को, और इन 2 मीटिंग्स में कहा जाता है कि एक साजिश तैयार की गई 9 मई के हवाले से। और जो लोग इन मीटिंग्स में शामिल थे उन तमाम को अब ये सजाएं मिल रही हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो शामिल थे। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं। लेकिन इन 2 मीटिंग्स की शहादत क्या है इन अदालतों के सामने? सिर्फ 2 पुलिस के मुलाजिमीन। एक मुलाजिम ये कहता है कि 4 मई को मैंने देखा कि खान साहब चक्री, वहां जो एक कोई रेस्टोरेंट था, उसमें बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं अपने साथियों से, तो मैं चुपके से सिरकता हुआ उनके पास जाके खड़ा हो गया और मैंने ये गुफ्तगू सुन ली। दूसरा ये कहता है कि 7 मई को मैं किसी तरह खान साहब के घर में दाखिल हो गया, उनके ड्राइंग रूम में किसी तरह दाखिल हो गया, और इतनी एक खुफिया गुफ्तगू जो हो रही थी वो मैंने बैठकर सुन ली, और मैं गवाही देता हूं कि ये गुफ्तगू हुई। ये 2 सिर्फ पुलिस के मुलाजमीन की गवाही है या शहादतें हैं, जिसकी बुनियाद पे ये 10-10 साल की सजाएं दी जा रही हैं। और यहाँ ये याद रहे कि इन्हीं गवाहियों को सरगोदा की एक अदालत ने, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने, बिल्कुल लग़्व करार दिया था। उस अदालत ने यह कहा कि ये ऐसी गवाही है जिसको कोई जी शऊर मान नहीं सकता, ये मज़क्का खेज गवाही है। ये कहना कि देखे बगैर मैं इमरान खान के ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया, पता नहीं सोफे के पीछे छुप गया या मेज के नीचे लेट गया, कैसे मैंने ये बात सुन ली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस तमाम मुकदमे में जो साजिश का मुकदमा बनाया गया है। तो एक अदालत ने इसको रद्द किया। उस अदालती फैसले के बाद सरकार की अपील हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, और ये होते हुए उस जज साहब के साथ जो हुआ वो एक अलहदा कहानी है। गोलियां चली उनके घर पर, मुकदमे और जजों के पास चले गए। उन जज साहिबान ने उसी गवाही, उसी शहादत की बुनियाद पर अब ये फैसले देना शुरू किए हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। वो फैसला सरगोदा से आए या वो फैसला फैसलाबाद से आए, ये है कुल हकीकत इन मुकदमों की, ये है कुल गवाही, कुल शहादत, जिसकी बुनियाद पे कौम के मुंतखब नुमाइंदों को 10-10 साल की सजा दी जा रही है। इन 2 मुलाजमीन की गवाही पर शहादत। तो ये पूरी कौम को पता होना चाहिए कि क्या मजाक हो रहा है इस वक्त इस कौम के साथ, इस कौम की जमहूरियत के साथ। तो हमारी ये पूरी कौम से ये गुजारिश है, ये इल्तजा है कि हकीकत को समझे, इस हकीकत के खिलाफ आवाज बुलंद करे। हम महकूम नहीं हैं, हम जरूर अपीलें करेंगे, अदालतों में जाएंगे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालतों की सूरत हाल है वो भी आपके सामने। 26वीं आईनी तरमीम का बड़ा मकसद यही था कि अदालतों को मगलूब बनाया जाए। 2 बड़े फैसले जो आए थे, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, एक फौजी अदालतों के हवाले से कि सिविलियन की ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हो सकती, और दूसरा ये कि पीटीआई को मखसूस नशस्तें मिलना पीटीआई का और पाकिस्तान के अवाम का हक है जिन्होंने पीटीआई के हक में वोट डाले। इन 2 फैसलों को रद्द कराना 26वीं आईनी तरमीम का बड़ा मकसद था, और यह मकसद हासिल कर लिया गया। इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम का मकसद था कि पूरे अदालती निज़ाम के ऊपर एक गलबा हो, इंतजामिया का गलबा हो, फैसला साजों का। तो वो गलबा अब हमें नजर आ रहा है, उसके नताइज हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी लड़ते रहेंगे। हम कानून की जंग लड़ेंगे, हम आइन की जंग लड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक की इंसाफ के लिए है, कानून के लिए है, शराफत के लिए है।
تو ہم یہ جنگ لڑیں گے، یہ ہم عوام کی عدالت میں بھی لڑیں گے اور ہم ان عمارتوں میں بھی لڑیں گے جن کے باہر لکھا ہوا ہے لفظ عدالت۔ ان عدالتوں میں انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہم دیکھیں گے، ان عدالتوں میں عدل ہے یا نہیں ہے ہم دیکھیں گے، لیکن ہم بہرحال لڑیں گے اور آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم بھاگنے والے نہیں۔ جتنوں کو بھی جیل میں ڈالنا ہے ڈال دیا جائے، کیونکہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر شرافت نے قائم رہنا ہے، پاکستان میں اگر قانون کے تصور نے قائم رہنا ہے، آپ کو مجھے اگر کچھ بھی اعتبار ہونا ہے ہمارے عدالتی نظام پر، تو ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے۔ ہمیں اپنے ان دوستوں کو رہا کرانا ہے۔ اسماعیل جس کی چند ہفتے قبل شادی ہوئی تھی، جس کو آج عمر قید کی سزا دی گئی ہے، ہم نے اس کو اپنے ساتھ لا کر کھڑا کرنا ہے، اس کو اس کے پیاروں کے پاس واپس پہنچانا ہے۔ یہ جنگ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کا غریب 78 سال سے محکوم ہے۔ پاکستان کے غریب کو 78 سال سے دھمکایا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں سندھ میں تھا، وہاں لہلہاتے کھیت ہیں، ٹنڈو الایار چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں دریائے سندھ کے کنارے، لیکن ان کھیتوں کے ساتھ بسنے والا ہاری خوف زدہ ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کو اگلا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کا جسم کمزور ہے، اس کے بچوں کو تعلیم حاصل نہیں ہے، صحت حاصل نہیں ہے۔ ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پنجاب کے مظلوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کو ترا میں یا باجوڑ میں اپنے گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ ہم گمشدہ بلوچ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آزاد کشمیر کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کے جو معدنی ذخائر ہیں، جو خزانے ہیں، وہ ان کے لوگوں کے کام آئیں۔ ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جنگ ہم پاکستان میں انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، معاشی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں اور قانونی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم یہ شرافت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کل کا دن، کل کے 2 دن تاریخ سزائیں آئیں اس انداز میں کہ جس کا کہیں بھی میں سمجھتا ہوں تصور نہیں، کسی مہذب ملک میں اس طرح سزائیں نہیں دی جاتی۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ثابت قدم رہیں۔ ہم ثابت قدم ہیں، عمران خان جیل میں ثابت قدم ہے، اس کے استقلال میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، وہ چٹان کی طرح جیل میں بیٹھا ہے۔ 5 اگست کو اس کے 2 سال ہو جائیں گے جیل۔ 5 اگست کا دن ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں۔ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے فلاح پانی ہے، ہم ہیں اس ترقی اور فلاح کی ضمانت، پاکستان کے عوام ہیں۔ پاکستان کے عوام کی آواز کو دبا کر ترقی نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی بھی ملک سے کوئی بھی معاہدہ کر، بالآخر پاکستان کے عوام نے پاکستان کے کھیتوں میں کام کرنا ہے، پاکستان کی فیکٹریوں میں کام کرنا ہے۔ جب تک ان کا دل نہیں ہوگا، جب تک ان کو عزت نفس حاصل نہیں ہوگی، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ہم نے پاکستانیوں کو ان کی عزت نفس واپس دلانی ہے۔ وہ گھر جن کو آج توڑا جا رہا ہے، پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے اور بالخصوص پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، 5 اگست کے خوف سے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، جھوٹی FIR منائی جا رہی ہیں، ہم پر مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم سب اب اس وقت بیلے لینے کے لیے ایک عدالت سے دوسری عدالت کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ کب تک اس طرح چلے گا؟ تو ہم التجا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو جو فیصلہ ساز ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہوش کے ناخن لو۔ ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم پاکستان کی فلاح کے خیر خواہ ہیں۔ پاکستان کی فلاح کا راستہ، معیشت کی فلاح کا راستہ ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ ہمیں علیحدہ کر کے پاکستان کی فلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم پاکستان کے عوام کی آواز ہیں۔ پاکستان کے عوام کی آواز کو سنو، کسان کی آواز کو سنو، مزدور کی آواز کو سنو، ہاری کی آواز کو سنو، بلوچ کی آواز کو سنو، خیبر پختونخوا کے ان لوگوں کی آواز کو سنو جن کے اوپر ڈرون حملے ہوئے ہیں، جو آج خوفزدہ بیٹھے ہیں۔ پورا ملک آج خوفزدہ بیٹھا ہے۔ یہ ترقی کی علامت نہیں ہے۔ ترقیاں قومیں اس طرح نہیں کیا کرتی۔ تو ہم بالکل درد مندانہ اپیل کرتے ہیں پاکستان سے، پاکستانیوں سے، ان لوگوں سے جو پاکستان پر حاوی ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کی خیر چاہتے ہیں، کہ آئیے ہم سب مل کر بیٹھیں، اس ملک میں انتشار کو ختم کریں، اس ملک میں لاقانونیت کو ختم کریں، اس ملک سے ظلم کو ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب کا مستقبل اکٹھا ہے، ہمارا حال سانجھا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، آپ کے ذریعے پاکستان کی قوم سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیجئے پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنانے کے لیے، جہاں امن ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں قانون ہو اور جہاں عزت نفس ہم سب کی قائم رہے۔ دیکھیے، میری وزیر اعلیٰ صاحب سے کل اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے تفصیل سے یہ سمجھایا ہے کہ ان علاقوں میں، کچھ مخصوص علاقوں میں داعش کے جنگجو بھی موجود ہیں، TTP کے جنگجو بھی موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ہر ایک کے جان و مال کو خطرہ ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل صورتحال ہے، لیکن میں اصولی طور پر آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی سویلین آبادی پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو اپنے گھر میں بیٹھے اپنی جان اور مال کے حوالے سے خوف نہیں ہونا چاہیے۔
تو ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگجو لوگوں کے گھروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ عام لوگوں کو ڈھال بنا رہے ہیں، تو ہم نے عام لوگوں کو ڈھال نہیں بننے دینا، ان کی زندگیوں کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اور اگر اس حوالے سے ایک بھی جان جاتی ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ تو ہم ساتھ ہیں اپنے ان بھائیوں کے، بہنوں کے، جو اس وقت اس صورتحال سے دوچار ہیں، جو اس جنگ کی حالت سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں بہت افسوس ہے، میں وزیر اعلیٰ سے پھر بات کروں گا کہ اس معاملے کو سلجھایا جائے اور بالکل اعتماد میں لیا جائے ان علاقوں کے لوگوں کو۔ یہ فیصلہ ان کا اپنا ہونا چاہیے۔ اگر کچھ دنوں کے لیے ان کو ایک طرف ہونا ہے تاکہ ان جنگجوؤں کے ساتھ معاملہ کیا جا سکے تو وہ اپنی مرضی سے ہوں، زبردستی دھونس کی بنا پر کسی کو اس کے گھر سے نقل مکانی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، سینئر وائس چیئرمین علامہ ناصر عباس صاحب ہیں، اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے سیکرٹری جنرل اسد کیسر صاحب ہیں، اس میں ہمارے انفارمیشن سیکرٹری جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اس میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اختر جان مینگل صاحب کے لوائی کے مصاحبین، ان کی جماعت ہمارے ساتھ ہے، سندھ میں زین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر بہت سے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ تو یہ ایک ملک گیر ہم سمجھتے ہیں تحریک ہے اور ہوگی، یہ طاقت پکڑے گی۔ ملک کے دانشور ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، ملک کے صحافی ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم پاکستان کی فلاح کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے ایک دن ٹرک پہ بیٹھ کے لوگوں کو لے کر کسی ایک شہر کی جانب آنا ہے۔ ہم پورے پاکستان کو کہہ رہے ہیں اس تحریک کے ذریعے کہ اپنی اپنی جگہ اپنی آواز بلند کرو۔ کیا خد و خال ہوں گے وہ صوبائی صدور، صوبائی کوارڈینیٹر جو ہیں ہمارے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، وہ اپنے اپنے علاقے میں رائے عمل خود طے کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم قوم کو یا کسی گروہ کو ایک مخصوص جگہ بلا رہے ہیں، اسلام آباد ہو یا لاہور ہو یا کراچی ہو، ہر جگہ ہم پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر آئین اور قانون کے مطابق اپنی آواز بلند کرو۔ میں بالکل اس موقف کا حامی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں میرٹ کی بنیاد پہ تمام ٹکٹ ملنے چاہیے۔ ورکر کا حق پہلا ہے، کسی امیر کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اربوں کی بنیاد پہ ٹکٹ حاصل کر سکے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو اپنا خون پسینہ دیتے ہیں سب سے پہلا حق ان کا ہے، تو اس اصول پہ تو کوئی دو آرا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ نام جو ہیں ایک پیچیدہ معاملہ تھا، لیکن ایک چیز بالکل واضح ہو کہ عمران خان صاحب سے ہمارا رابطہ پچھلے 15-16 ہفتوں سے بہت محدود کر دیا گیا ہے۔ میں پچھلے 16 ہفتوں میں صرف 2 دفعہ 24 اور 25 مئی کو چند منٹوں کے لیے خان صاحب سے ملا ہوں۔ اسی طرح ان کی بہنوں کا رابطہ بھی بہت محدود کر دیا گیا ہے، وہ کلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا، جو ان کے سیاسی رفقا ہیں ان کو اکتوبر 2024 سے ان سے نہیں ملنے دیا گیا۔ تو اس تمام صورتحال میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ بالآخر خان صاحب ہی کرتے ہیں۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ خان صاحب تک بات پہنچ جائے اور انہی کی رائے جو ہے وہ باہر آئے اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہو۔ تو کچھ غلط فہمیاں یہ پیدا ہوئی کہ جو نام 6 نام سینٹ کے لیے جو 21 جولائی کو الیکشن ہوا، وہ 6 نام یہاں کی پارٹی نے، وہ خیبر پختونخوا کی پارٹی ہو یا مرکزی پارٹی ہو، اس پارٹی کے طے کردہ نہیں تھے۔ وہ 6 کے 6 نام جو تھے خان صاحب کے اپنے طے کردہ تھے۔ سوال صرف یہ تھا کہ کیا ہمیں 4 جنرل سیٹوں کے لیے لڑنا چاہیے ایک معاہدے کے تحت، یا ہمیں ایک 5ویں سیٹ جو عرفان سلیم کو جا سکتی تھی یا خرم ذیشان کو یہ تنازع تھا۔